अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान खान ने कहा कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनके सामने सीना तान के खड़ा हो जाऊंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कौम को कहा कि आपने माफ़ नहीं करना उन लोगों को जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट देना है इतवार को, और ना ही उनको माफ़ करना है जो उनके हैंडलर्स हैं। ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अमेरिका का नाम भी ले लिया फाइनली, और वो मिस्ट्री ख़त्म कर दी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रेस रिलीज के अंदर मौजूद थी। किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया इस हाईएस्ट फोरम में, बताया नहीं गया कि किस ऑफिशियल के साथ बात हुई। इमरान खान ने उसके बाद लाइव खिताब के अंदर बता दिया कि अमेरिका की तरफ से उनको ज़ाती तौर पर रिमूव करने की एक साजिश है जिसके अंदर 3 स्टूजेस इन्वॉल्व हैं, अपोजिशन के तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर पैसे भी लग रहे हैं। तो उन्होंने वो तमाम बातें कह दी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो हाईएस्ट फोरम है जहां पर तमाम अस्करी क़यादत और काबीना के अहम मेंबरान मौजूद थे, इंटेलिजेंस ऑफिशियल समेत, उसने नहीं की। इमरान खान ने दोधारी तलवार इस्तेमाल की है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने वोट बैंक को एड्रेस किया है, लेकिन पाकिस्तान के अहम खारजी, दिफाई और सिक्योरिटी अमूर को तहस नहस करने की भी एक कोशिश आपको नजर आती है। हमारे पास पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। हिना रबानी खर साहिबा मौजूद हैं जो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे पास शहबाज राना साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात किस किस्म के हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मईशत हमारी डगमगा रही है। खुर्रम हुसैन साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के मायनाज़ तजिया निगार, और साथ बिलाल साहब भी मौजूद हैं, अहमद महबूब बिलाल साहब, जो पिल डैट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि असल मामला पार्लियामेंट में भी जाना है ना। साहबा अस्सलाम वालेकुम। आपको इस तमाम तकरीर में सबसे अजीब बात क्या लगी? डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट, लेकिन आई थिंक सबसे खतरनाक बात लगी कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जबकि वो अक्सरियत अपनी खो चुके हैं, पार्लियामेंट में आज डेमोन्स्ट्रेट हो गया, बट आई वुड स्टिल रेफर टू हिम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। कि एक वजीर आजम पाकिस्तान की एक इतना बड़ा झूठ अपनी कौम के साथ बोलेंगे और उस झूठ में वो एक और मुल्क को भी इन्वॉल्व करेंगे। देखें तलत, मैं आपको पूरे ऑलमोस्ट 100% एश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ, पहले तो वो वक्त गुजर गए कि पाकिस्तान के अंदर इतना, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी में बेशक अमेरिका हो, बेशक यूके हो, बेशक किसी और का इतना इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ से वॉर थिएटर जा चुका है। ठीक। और यहाँ से जो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस रीजन में था, इस खित्ते में था, वो भी जा चुका है, सिवाय इसके कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं। दूसरा, जिस चीज को ये रेफर कर रहे हैं एज अ थ्रेट टू हिमसेल्फ, ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ थ्रेट और रिजीम चेंज थ्रेट, ये एक कॉमन, ऑलमोस्ट इंटायरली कॉमन चीज है जिसको ये रेफर कर रहे हैं। और इंटायरली कॉमन क्यों है? दुनिया के हर सफारत खाना अपने कैपिटल के साथ मुखातिब होता है, जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में केबल्स कहते हैं, डिप्लोमेटिक केबल्स के जरिए, टेलीग्राम्स के जरिए। और वो आपको दिन में एज अ वजीर खारजा मुझे कोई 7 शायद पढ़ने पड़े होते, जिसको, और उनकी कॉपी तमाम पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट ऑफिस 5-6 में जाती है। और उन केबल्स में अगर पाकिस्तान का एक सफीर ये लिख रहा है कि एक और मुल्क के हाई ऑफिशियल ने आके उनको ये कहा कि दे आर वेरी अनहैप्पी विद हमारे मुल्क के पॉलिसीज इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी के डायरेक्शन, और मेरा खदशा ये है, या मेरा जनरल गैस ये होगा, यूक्रेन के ऊपर हमने जो किस्म का वोटिंग की उसको रेफर भी किया, ये कहा कि उन्होंने कोई बहाना बनाया, वो बताया नहीं, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बिकॉज वो बहाना बता देता कि पूरी दुनिया ने उसके ऊपर हमें कहा, जैसे हम कश्मीर पे कहते हैं, उनकी ये जॉब है, यू नो, इट इज देयर जॉब। जब हमने ईयू के एम्बेसडर्स के ऊपर एक तमाशा खड़ा कर दिया, मैंने उस वक्त ही आके ये कहा कि भाई उनकी ये जॉब है, वो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स तो नहीं है। जैसे आपका सफीर जाके यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को लिखेगा कि आप कश्मीर में हमारी पॉलिसी को सपोर्ट करें, अगर कश्मीर के ऊपर कोई वोट आ रहा है जनरल असेंबली में, आप उसको सपोर्ट करें, क्या उनको वो प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या उनको थ्रेटन कर रहे हैं? नहीं, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब एज द यूएन एम्बेसडर्स वर डूइंग देयर जॉब। अब यहाँ से इस वाले स्पेसिफिक जो इंसिडेंट वो कह रहे हैं कि जी किसी ने आया और कहा कि जी इस हुकूमत के साथ तो शायद हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हो सके, उनके आगे तलत मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, एज फॉरेन मिनिस्टर आई हैड टू हियर दैट मेनी टाइम्स। ठीक है, कभी आपकी किसी के साथ बेहतर रिलेशनशिप होती है तो वो आपको ऑन द साइड भी कुछ कह देते हैं कभी, एंड इफ दिस वाज अ डिप्लोमेटिक डिमार्श ऑन द यूक्रेन वोट, दैट्स एंटायरली नॉर्मल। मतलब डिप्लोमेटिक डिमार्श से ये कहना कि जी वो कह रहे थे कि रिजीम चेंज मेरी करना चाह रहे हैं, कि जब तक मैं हूँ मेरे साथ
آئی تھنک اٹس اے بٹ میرے نظر میں یہ تھوڑا سا بہت ایک مجھے اس سے کیوں خوف آتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کی ابھی تو یہ ایز پرائم منسٹر یا ایز کیبنٹ ممبرس اور اسپیشلی ان سینسٹیو 2-3 پوسٹ میں آپ بہت چیزوں کو پریوی ہوتے ہیں بٹ آپ عہدہ ایک اوتھ لیتے ہیں کہ آپ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کسی کے اور مفاد کے شیئر نہیں کریں گے بجائے اسی کے پاکستان کا مفاد. اور جب اگر کسی ملکوں میں دنیا میں پتہ چل جائے کہ جی پاکستان کے لوگ اپنی سیاست بچانے کے لیے کوئی بھی ہماری کہی ہوئی چیز کو کہیں بھی استعمال کر لیں گے تو کل کو آپ کے ساتھ انگیج کرنے میں ہر کوئی بہت مشکل ہوگا. اور مجھے ایک اور ایز این ایکس someone who served in the foreign office مجھے اس چیز کا بہت خدشہ ہے کہ کل کو آپ کا کوئی بھی سفیر آپ کو ڈپلومیٹک کیبلز لکھنے سے نہیں کترائے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ کل کو یہ اپنی پالیٹکس کے لیے نہ استعمال ہوتے ہیں. یہ سب کچھ از ایکسپشنلی ڈینجرس میرے نظر میں پلینگ وتھ فائر. اور آئی تھنک یہ سیاست آتی جاتی چیز ہے. آج وزیر اعظم ہے کل نہیں رہیں گے, جو کل بنے گا وہ بھی پرسوں نہیں رہے گا. بٹ جو ملک کا ایک ریپوٹیشنل ہیبٹ ہے وہ بہت اس سے زیادہ معنی کرتا ہے. I have to leave it there. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا بلال محبوب صاحب کے پاس چلتے ہیں. خرم صاحب بھی موجود ہیں, شہباز بھی موجود ہیں. بلال صاحب کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہائیسٹ فورم پریس ریلیز جاری کرتی ہے, اس نے اپنا موقف بیان کر دیا, یعنی ایک پیج کے اوپر ایک پیج ہو کر ایک پیج والوں نے موقف اپنا بیان کر دیا. وزیر اعظم اس سے کئی میل آگے جا کر بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں انہونی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ میں اصل میں توقع یہ کر رہا تھا کہ مجھے جو کل شک تھا آج وہ شاید کسی حد تک دور ہو جائے. شک مجھے کل تک یہ تھا کہ شاید دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ وزیر اعظم اس نیشنل سیکیورٹی یا اس فارن پالیسی یا اس سینسیٹیو ڈاکیومنٹ کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کل تک مجھے شک تھا, لیکن آج ان کی گفتگو سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ایک اہم چیز کو, جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. باقی ان کی تقریر میں وہ ساری وہ باتیں تھیں جو ہمیشہ کہتے رہے ہیں, لیکن اس سے مجھے یہ لگا کہ وہ اس موقع پہ جس جدوجہد میں ہیں یا جس چیلنج کا ان کو سامنا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی چلے جائیں گے. یعنی وہ اس حد تک بھی چلے جائیں گے کہ اگر وہ فارن پالیسی جیسے سینسیٹیو معاملے کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرنا پڑے تو وہ کریں گے. اس کا مجھے بہت افسوس ہوا اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ مجھے یقین ہوا آج ان کی گفتگو سننے کے بعد. میں نے شروع سے آخر تک ان کی بات اس لیے سنی کہ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا ایکسکیوز مل جائے جس کی وجہ سے میں یقین کر لوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن ان کی پوری بات سے مجھے پھر یقین ہوا کہ وہ سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ کام جس فورم سے جس چینل سے وہ بات آئی تھی وہ قابل اعتراض تھی بھی, تو اس کا جواب اسی چینل کے ذریعے ان کو اسی طرح. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پریس ریلیز کے ذریعے بتا دیا کہ ہم نے جواب کیسے دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ایٹ دی اپروپریٹ فورم ہم نے اس کا جواب دیں گے, پاکستان کے اندر بھی دیں گے, پاکستان سے باہر بھی دیں گے. تو صرف انہوں نے اس کا سختی سے نوٹس نہیں لیا بلکہ راہ بھی متعین کر دی ایک پیج کے ذریعے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک اپنا گرین چینل بنایا اور اس کے اوپر ایک اپنی خارجہ دفاعی پالیسی کا اجرا کیا اور پھر وہ کہا جو سب کے سامنے ہے, اور اس کو استعمال کیا اس کے لیے جو اتوار کو ہونے والا ہے. دیکھیے نا یہ, اور اس کو ثابت کیا کہ کانسپریسی ہے اور وہ تمام لوگ غدار ہیں جو اس چیز کو موو کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی میرے خیال میں سب کو اس بات کو ان ایکسیپٹیبل سمجھنا چاہیے. اور ان کو بھی کہا جو ووٹ دیں گے اور ان کو بھی کہا جو ان کے ہینڈلرز ہیں. جی ہاں بالکل, جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. جی ان کے پیچھے کھڑے ہیں ایک مرتبہ اور ہینڈلرز کہا 2 مرتبہ. جی 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 بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب. کوئکلی ناؤ اکانومی. خرم تھینک یو, اسٹے ود اس. شہباز از ہیئر. اب ہم نے صرف اکانومی ڈسکس کرنی ہے. امریکہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ غلامی کا کیا طوق آپ نے پہنا ہوا ہے گلے کے اندر, ہم اشرف المخلوقات ہیں, چیونٹیوں کی طرح کیوں چلتے ہیں. مولانا رومی نے یہ کہا ہے, علامہ اقبال نے یہ کہا ہے, قائد اعظم وہ تھے اور میں تو میں ہوں. امریکہ
کے اوپر کتنی ڈپینڈنس ہے معاشی طور پہ اس وقت ہماری؟ اس سے پہلے ایک بات میں کلیئر کروں، یہ بات اس وزیر اعظم کو سوٹ نہیں کرتی جس نے 3.5 سال میں 53 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے لیے ہوں اور 17,500 ارب روپے کے اس کے اوور آل جو ڈیٹ میں اس نے ایڈ کیا ہو، تو اس کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، ود ڈیو ریسپیکٹ. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ امریکنس کے اوپر ہم ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت. آپ کی ایکسپورٹس لارجسٹ وہاں سے جا رہی ہے، پھر آپ کی اس میں جو امریکن امپورٹس ہے اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، تو پاکستان کو یہ بات اس اسٹیج پہ کرنی نہیں چاہیے. اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. بالکل. کم بیک ٹو امپلیکیشن. خرم صاحب ذرا یہ بتائیے گا آپ کو معاشی زاویے سے کیا چیز اس کے اندر لگی؟ اس کے تو نتائج نکلیں گے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی نکلیں گے طلعت. یہ اسپیچ دیکھتے ہوئے مجھے تو ایک چیز بہت کلیئر ہو گئی کہ دس واز عمران خان's farewell address to the nation. آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف نے اپنا farewell address دیا تھا جو پاکستان کا خدا حافظ والی اسپیچ تھی، یہ مجھے اس لیول کی کوئی چیز لگی. انہوں نے اپنے آپ کو ریزائن کر لیا ہے اس چیز پہ کہ اب ووٹ تو ہونا ہی ہے، اور وہ بھی اس دفعہ انہوں نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا ٹھیک ہے ہو جائے ووٹ سنڈے کو اور جو بھی نتیجہ نکلتا ہے نکلے، میں واپس آؤں گا. لیکن یہ ان کی فیئرویل اسپیچ تھی، اور اس اسپیچ میں انہوں نے اب یہ ظاہر کر دیا کہ ان کا اپوزیشن میں نیریٹو کیا ہوگا، کہ وہ کیا بات لے کے آگے چلیں گے. اور اس میں مجھے جو سب سے خطرناک چیز نظر آئی ہے کہ ان کا سارا نیریٹو جو ہے وہ جذباتی ہے، وہ ایموشنل ہے. تو اس نیریٹو کے ساتھ اس میں اتنے پوائنٹس تھے ایسے جو ٹوٹلی غلط تھے. اس میں جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح سے ایوب خان کے گروتھ ریٹس کو یہ لائنائز کر رہے ہیں، یا کہ پی 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 اور پی ایم ایل این ادھر سے ویسے مجھے ویسے ضمناً بات یاد آ گئی، ایک طرف سے آزادی کی بات کر رہے تھے، ادھر سے ایوب خان کے گروتھ ریٹس کی بات کر رہے تھے، اور ایوب خان کی جو قربت تھی مغرب کے ساتھ وہ تو اس کے اوپر ہم کیا کہیں. نہیں لیکن طلعت پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اس نیریٹو کو بلیو کرتے ہیں ان کو یہ والی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ لاجیکل ریشنل قسم کی تھنکنگ نہیں ہے، یہ ایموشنل اپیلز ہیں ساری. اور جتنا مرضی آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یار ایوب خان کو اگر آپ لائنائز کر رہے ہیں، یہ مت بھولیں کہ وہی بندہ تھا جس نے پاکستان کو امریکن الائنس کے اندر پہلی دفعہ لے کے آیا تھا، اور جس پوزیشن میں پاکستان رہا ہے امریکہ کے ساتھ، ہی واز دی ون جس نے شروع کیا تھا، اس کی ساری شروعات وہاں سے ہوئی تھی. لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایموشنل اور جذباتی قسم کی کا نیریٹو لے کے صرف چل رہے ہیں، جس میں ہر بات صرف کہنے کی بات ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سامنے بہت سنجیدہ قسم کے اکنامک چیلنجز آج سے. اچھا خرم اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر ہم یہ اگلے پورشن میں پورا ہم یہی بات کریں گے، میں ذرا انیشل ریفلیکشنز لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر فرق سلیم کی، اور اس کے بعد پھر ہم ون بائی ون ٹیکل کرتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، آنے والے دنوں میں ہونے کیا لگا ہے. اور آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ معاشی ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور موازنے کر لیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ سے بہتر، تینوں سے بہتر کون جانتا ہوگا اکانومی کو. فرق صاحب آپ کا انیشیل ریئیکشن، گو ہیڈ. دیکھیے انیشل ریئیکشن جب امریکہ کا نام لیا جا رہا تھا اور سازش کا ذکر کیا جا رہا تھا پچھلے 2-3 دنوں سے، تو میرے ذہن میں سوچ یہ آ رہی تھی کہ مارچ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو الٹانا چاہ رہی ہے. میں نے فروری میں دیکھا کہ آئی ایم ایف نے تقریباً $1 بلین دیا ہے. اب آئی ایم ایف کے بورڈ پہ تقریباً 8 لاکھ اور 31,000 ووٹ جو ہیں وہ امریکہ کے ہیں. پھر ورلڈ بینک نے کوئی $530 ملین فروری میں ڈسپرس کیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کوئی $460 ملین دیا ہے. پھر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک جوائنٹ پاکستان ایئر فورس اور یو ایس ایئر فورس کی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی فیلکن ٹیلون کے نام سے. 2019 اور 2020 کا جو معاشی سال ہے اگر اس کو ہم اٹھائیں تو اس میں جو لارجسٹ ڈونر نکلتا ہے گرانٹ بیسڈ، یعنی کہ وہ قرضہ نہیں ہے، وہ گرانٹس جو ہمیں ملتی ہیں بائی لیٹرل کسی بھی ملک سے، اس میں امریکہ جو ہے وہ سب سے ٹاپ میں تھا. تو اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر فروری میں ہمیں آئی ایم ایف $1 بلین دے رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیسے ڈال رہا ہے، ورلڈ بینک پیسے ڈال رہا ہے، اور امریکہ اگر یہ سوچ رہا تھا کہ مارچ میں اس نے کوشش کرنی ہے پاکستانی حکومت کو الٹانے کے لیے، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اٹ ڈزنٹ ریئلی ایڈ اپ. پھر طلعت صاحب ایک جو بیانیہ سامنے آتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں، جس میں نون لیگ ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں ایم ایم اے ہے، جس میں اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، بی اے پی
BAP بلوچستان عوامی پارٹی ہے, آزاد ارکان ہیں جو اس وقت مخالفت کر رہے ہیں, اپوزیشن کا حصہ بنے ہیں, ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سب کو CIA نے ریکروٹ کر لیا ہوا ہے. تو یہ ڈزنٹ ایڈ اپ. بریک میں ذرا جاتے ہیں, اس کے بعد ذرا چیلنجز پر آتے ہیں, اور آپ ایک نقطے کو ذرا مزید ایلیبریٹ کرتے ہوئے 2018 میں جتنی سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور ان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے, ان تمام کی تمام جماعتوں نے عمران خان کی جماعت کو چھوڑ دیا ہے. کچھ حصے بعض جماعتوں کے ان کے ساتھ موجود ہیں, لیکن تمام کی تمام جماعتوں میں, اس کے اندر آزاد اراکین بھی شامل ہیں, کولیشنز شامل ہیں, صوبائی جماعتیں شامل ہیں, ایک ووٹ والی بھی شامل ہیں, اور 84 ووٹ والے بھی شامل ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ابھی شہباز نے ذکر کیا تھا کہ یہ بھاتا نہیں ہے ایسی حکومت کو جس نے اتنے قرضے لیے. تو قرضے لینے, وہ تو انہوں نے آج کہا کہ قرضے تو ہم نے اس وجہ سے لیے کہ پچھلے حالات اتنے خراب تھے, تو میں قرضے نہ لیتا تو کیا کرتا. قرضے لینے والی حکومت کو یہ بات کیوں نہیں جچتی کہ آزاد فارن پالیسی ہم چلا رہے ہیں. عمران خان کی دھواں دھار تقریر, فیئرویل تقریر لگی, اور جاتے جاتے انہوں نے بس یہی کہہ دیا کہ اگر میں پرائم منسٹر نہیں رہوں گا تو ملک تباہ ہو جائے گا, اور ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کی عزت, پاکستان کا سر اونچا کر سکتا ہے اور بچا سکتا ہے, اور اگر کسی نے ان کے خلاف ووٹ دیا تو نسلیں اس کی یاد رکھیں گی. وہ لوگ غداری کریں گے وطن کے ساتھ, ملت کے ساتھ, جو میرے خلاف ووٹ دیں گے, اور وہ اور ان کے ہینڈلرز میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. عمل انہوں نے یہ کہا. شہباز, آپ نے کہا کہ جو قرضے لینے والے ہیں, اتنے قرضے ان کو جچتا نہیں ہے, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ قرضے اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ 30 سال تو دوسروں نے حکومت کی ہے, میں نے کیا کیا. طلعت صاحب, انہوں نے جیسے میں نے بولا 53 ارب ڈالر کے قرضے لیے, اس میں انہوں نے 27 یا 26 ارب ڈالر واپس کیا, اور باقی انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے پورے لیے. تو اگر یہ ان کی اکنامک پالیسی ٹھیک تھی, یہ برآمدات بڑھاتے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان کی اتنی ہوتی کہ یہ جو 26 ارب ڈالر آپ نے لیا ہے, جو آپ نے ایڈ کر دیا, ایک تو ہے نا جو PMLN نے لیا, پیپلز پارٹی جو آپ نے پچھلوں نے لیا, جو آپ نے واپس, حالانکہ اس میں ان کے بھی شامل ہیں کیونکہ انہوں نے شارٹ ٹرم 1 سال والے قرضے بھی لیے, تو پھر تو بات سمجھ آتی تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 2 خطرناک نمبر آ جائے ہیں. ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر کے نمبر جو آئے ہیں, اس کے مطابق آپ کے جو ریزروز ہیں ایک ہفتے میں, اور یہ نمبر یاد رہے 25 مارچ تک کا ہے, اس میں تقریباً 3 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے, اور ہم آ کے گرے ہیں 12 ارب ڈالر پہ, جو 1.5 سال کے کم ترین غیر ملکی زیر مبادلہ کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, 8 پہ بھی کیا بات ہے. اس کو دنیا ایسے دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں کہ آپ اپنی امپورٹس جو ہیں درآمدات ہے اس کو کور دے سکیں. تو آج پاکستان کی جو درآمدات کا کور ہے وہ صرف 2 ماہ کے برابر رہ گیا. اس کا نقصان کیا ہے؟ اب اگر 2 ماہ کا کور ہے, 2 ماہ تو منگوا سکتے ہیں نا, چونکہ پاکستان ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے ورلڈ بینک کے اوپر, ADB کے اوپر, IMF کے اوپر. تو یہ ملک جب یہ جو آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ جب پاکستان کو اگلی دفعہ قرضہ دیں گے تو ان کے جو بینچ مارکس ہیں اس میں منیمم ایک ورلڈ بینک کا بینچ مارک یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 3.5 ماہ کے درآمدات کے برابر کا تب آپ کو قرضہ ملے گا, تب کور ہوگا تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے. دس از ون آف دی بینچ مارکس. اس کو پھر ریلیکس کروانے کے لیے ان کو اپنے بورڈ کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے دانے ختم ہو رہے ہیں. جب PMLN کی حکومت گئی تھی تو ہمارے سنگل ڈیجٹ میں ریزروز تھے. ابھی جب اگلا نمبر آئے گا, چونکہ ابھی تو گورنمنٹ چل رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ سنڈے کو کیا ووٹنگ میں یہ پرائم منسٹر رہتے ہیں یا نہیں رہتے. لیٹس سپوز اگر ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر وہیں پہ آ کے گریں گے جہاں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا. مطلب تقریباً 4 سال میں پاکستان کہیں نہیں گیا. ایک چیز. دوسرا بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس کی اب محصولات اتنے بڑھ گئے تھے, میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میں جو ہے وہ قرضہ دے سکتا ہوں, میں ریلیف دے سکتا ہوں لوگوں کو. FPR کی جو مارچ کی کلیکشن ہے جو کہ لوور ٹارگٹ ہے, ان کا جو 5,829 ارب روپے کے اوپر انہوں نے مختص کیا تھا, اس کے اگینسٹ ان کی جو ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال صرف مارچ میں ہے وہ تقریباً 28 ارب روپے کا آیا ہے. تو آپ کا تو شارٹ فال ٹیکس ریونیو میں بھی آ رہا ہے, غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر آپ کے نیچے چلے گئے, آپ کی پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ ہے آپ کا اس وقت تقریباً 183 روپے کا آپ کو اب $1 ملتا ہے. تو جو اکنامک ڈائریکشن ہے اس صورت میں آپ کیسے انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی اور فارن پالیسی کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ خرم صاحب, جو اعداد و شمار ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں, جو ہماری اڑان ہے غیرت و حمیت کی وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. یہی تو بات ہے طلعت کہ آپ جذبات کے اوپر سیاست چلا سکتے ہیں لیکن جذبات سے آپ معیشت نہیں چلا سکتے. اب کوئی پچھلے 3.5 سال تو یہی کوشش کی عمران خان نے بھی کہ انہی جذبات کے ساتھ وہ معیشت کو بھی چلانے کی کوشش کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے ریزروز گر رہے تھے, جب یہ پاور میں آئے تھے نئے, تو ستمبر کے مہینے میں جس
جن دنوں میں ان کی اکنامک ٹیم اپنا IMF جانے کی بات کر رہی تھی، انہوں نے جا کے ڈیم فنڈ کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یار آپ لوگ اگر اوورسیز پاکستانیز باہر سے چندہ بھیجیں تو ہمارا یہ ہو جائے گا. وہ جینوائنلی یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ اپیل دیں گے تو باہر سے اتنے پیسے آئیں گے کہ پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیفیسٹس جو ہے وہ شاید پورے ہو جائیں, سچویشن سنبھال لی جائے. لیکن وہ ہوا نہیں آبویسلی. along the way کافی اور دفعہ بھی ایسے وہ تھے موقع جب انہوں نے ایموشنل اپیلز کے ذریعے کوشش کی تھی معیشت کو چلانے کی. انہوں نے بار بار لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ٹیکس اگر دیں تو اس کے بعد ہی ہوگا, تھنکنگ کہ ان کی اپیلز کی وجہ سے ٹیکس ٹو GDP ریشیو شاید انکریز ہو جائے. انویسٹمنٹ کو انہوں نے سپر کرنے کی اس طرح سے کوشش کی تھی, اور نتیجہ یہ ایونچولی نکلا ہے جو شہباز بھی بتا رہے ہیں کہ ناٹ اونلی کہ پبلک ڈیٹ لیولز جو ہیں وہ ہمارے اتنے انکریز کر گئے ہیں, لیکن along the way پاکستان کو ان کی حکومت کے دوران انہی پاورز کے سامنے سر جھکانا پڑا جو یہ پہلے کہتے تھے کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن یہ کبھی نہیں کروں گا. مثال کے طور وہ کہتے تھے IMF میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF میں نہیں جاؤں گا. وہ جانا پڑا ہے ایونچولی, ایک ایک کر کے ساری یہ چیزوں کو ماننی پڑی. سعودی عرب فورن کیپٹلز, سعودی عرب کا ذکر کر دیا آپ نے, فورن کیپٹلز بھی جانا پڑا, ہر کیپٹل میں جانا پڑا. فورن کیپٹل سے جا کے پیسے مانگنے پڑے ان کو. جو چیزیں وہ کہتے تھے نہیں وہ کریں گے ان کو کرنی پڑی. اور یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جذبات اور ریشنالٹی دو الگ چیزیں ہیں, دو الگ راستوں پہ آپ کو لے کے چلتی ہیں. ایک پہ آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک اپنی سیاست چلا سکتے ہیں لیکن ریالٹی کو ایونچولی آپ وہ نہیں ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. اور ریالٹی کا یہ نہیں مطلب انہوں نے ایک نیریٹو اپنے میں انہوں نے ایک چیز بنا دی ہے کہ جو لوگ ریالٹی کو پہچانتے ہیں وہ غلام ہے کسی طرح, ان کو انہوں نے غلامی کا وہ ٹیگ ان کے اوپر لگا دیا. That's not the case. کیا یہ ان کی غلامی تھی when he went to the IMF himself؟ کیا ان کی یہ غلامی تھی جب یہ ملیشیا جانے تھے اور اتنی بڑی وہ سمٹ کانفرنس کرنی تھی اور لاسٹ منٹ پہ سعودی عرب نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے کینسل کر دی؟ وہ کیا غلامی تھی؟ نہیں, وہ یہ پہچان تھی کہ بھئی ریالٹی ہے ایک دنیا میں, ریلیٹیو پاور بیلنسز ہوتے ہیں, آپ نے اس گیم کو عقل کے ساتھ کھیلنا ہے, اور جہاں پہ آپ کو جو چیزیں مجبور ہیں کرنے پہ آپ نے وہ کرنی ہے, اور جہاں پہ آپ کے پاس اپنی آٹونومس ایکشن کی سپیس ہے ادھر آپ نے اپنے کوئی انوویٹو آئیڈیاز لا کے کوئی چیز بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ کوئی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا, کوئی ٹیکس ریفارم نہیں ہوا, کوئی کسی قسم کی ہماری پروڈکٹیوٹی انکریسز نہیں آئی. جو بھی ایکسپورٹ انکریسز آئی ہیں پچھلے 3.5 سالوں میں وہ لٹرلی ایکسپورٹرز کو سبسڈیز دے کے لائی گئی ہیں. جو گروتھ آئی ہے 3 سال رننگ نان سٹاپ ایمنیسٹی سکیمز چلی ہیں طلعت, 3 سال ایمنیسٹی سکیمز چلا کے اس گروتھ کی کیپٹل ریکوائرمنٹس کو پورا کیا گیا ہے. اور کووڈ کے بعد تو پھر ایک ہسٹورک مانیٹری سٹیمولس یعنی کہ پیسے چھاپ کے 5% آف GDP اسٹیٹ بینک خود کہتا ہے ہم نے مانیٹری سٹیمولس دیا ہے بٹوین جولائی اینڈ مئی آف 2021. تو یہ فیکٹس ہیں جن کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے. اور معیشت کو انہوں نے اس طرح سے چلایا, اس ایک کھوکھلے انداز میں ایموشنل اپیلز دے کے, and at the same time جھکے ہیں before every power center in this country. ملک ریاض کے سامنے کیسے جھکے تھے جب اس کے پیسے پکڑ کے یہ لوگ واپس لے کے آئے تھے یہاں پہ. ایکسپورٹرز کمیونٹی میں آپ کو انڈیویجولی ایک نام دے سکتا ہوں جن کے ساتھ فوٹوگرافز ان کی چھپی ہوئی ہیں, جن کی ایک باتیں انہوں نے مانی ہیں. ڈومیسٹکلی جس طرح سے ان لوگوں نے سر جھکایا ہے before every single power constituency within the country and abroad, ریالٹی تو ان کی یہ ہے. اب اپوزیشن میں جانے سے پہلے انہوں نے دوبارہ سے اپنا ایک نیریٹو چمکانا شروع کر دیا جذبات اور ایموشن کے اوپر. وہ شاید آئی تھنک اپوزیشن کی سیاست میں تھوڑا بہت چل جائے گا, کنٹینر پہ جب کھڑے ہوئے یہی باتیں وہ چیخا کرتے تھے تو تھوڑی بہت چل جاتی تھیں, لیکن اب تو ہمارے پاس میرے خیال میں 3.5 سال کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. ذرا فاروق صاحب کو میں یہاں بلانا چاہوں گا, امیزنگ انالیسس. فاروق صاحب یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے جذباتیت کے بہاؤ میں آپ بہت سارے نعرے بھی لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کمٹمنٹس بھی دیتے ہیں, لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ 3.5 سال پہلے ایک اور بھی ماحول بن رہا تھا جس کے اندر واقعتاً صرف عمران خان تک یہ محدود نہیں تھا, اور ہم سب نے اس کو وٹنس کیا, آپ نے بھی اس کو وٹنس کیا ہے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے آزاد فورن پالیسی بنانی ہے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ بالکل ڈیم ہم بنا سکتے ہیں کنٹریبیوشنز کے ذریعے. اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ کوئی اپنے ادارے کے لوگوں کی تنخواہوں کا 1 دن کا چیک لا کے دے رہا تھا, اور اس میں چیف جسٹس بھی انوالو تھے, اور بتایا جا رہا تھا جی کہ کس طرح 10 بلین ہم روک لیں گے کرپشن کا اور 100 بلین وہاں سے آ جائے گا. تو تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے. تو جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ جب حقائق اتنے واضح انداز سے سمجھائے جا سکتے ہیں تو یہ جذباتیت پالیسی لیول کے اوپر, سنجیدہ پالیسی لیول کے اوپر حاوی کیوں ہو جاتی ہے؟
I think طلعت ہماری سیاست میں کافی ہسٹری ہے اس قسم کی جذباتی. Khurram, hold on a second. Let Farrukh respond to this and then I come to you. Sorry. جی Farrukh صاحب, go ahead. جی طلعت صاحب سوال بڑا زبردست ہے آپ کا. دیکھیے عوام کو تو بتایا جا سکتا ہے, عوام کے سامنے تو نعرہ بازی کی جا سکتی ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ پالیسی جب تک سنجیدہ نہ ہو تو پھر وہ حالت ہوتی ہے جہاں پہ ہم پہنچ رہے ہیں. میں صرف 2 فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہمیں حکومت کا جو تخمینہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے وہ $13 ارب کا تھا. لگ رہا ایسا ہے کہ یہ $20 ارب پہ پہنچے گا. اور جو کہلاتا ہے گروس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ, یعنی کہ ہمیں اگلے 12 مہینوں کے لیے جسٹ ٹو اسٹے فائنینشلی سالوینٹ, صرف گزارا کرنے کے لیے, صرف سانس لینے کے لیے تقریباً $30 ارب چاہیے. اب جس ملک کا خسارہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ 20 ارب آ رہا ہو, جس کی گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 30-32 ارب ڈالر آ رہی ہو, اگر وہ نیوٹریلٹی کر لیتا ہے اختیار, تو میرا خدشہ یہ ہے کہ نیوٹریلٹی وڈ ایکچولی ٹیک اس انٹو فائنینشیل بینکرپسی. کیا ہم وہ چاہتے ہیں؟ اگر وہ ہوگی تو پھر جو ممالک ہم نے دیکھے ہیں جو سٹیج پہ پہنچے ہیں, لبنان ایک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تقریباً سال سے 1.5 سال اس کی کرو کے پیچھے بیٹھے ہیں. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ فوج نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے میسز میں گوشت نہیں بنایا جائے گا بیکاز ان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں. سری لنکا کو اگر آپ ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں, سری لنکا میں اسی مہینے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 7.5 گھنٹے کی روزانہ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. حالانکہ ان کے پاس انسٹال کیپیسٹی پوری ہے, جیسے ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی زیادہ ہے آلریڈی جتنی ڈیمانڈ ہے, لیکن وہ بجلی نہیں بنا پا رہے. تو کیا ہم اس قسم کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ اوکے, ایک چھوٹا بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو پاپولسٹ ماڈل ہے یہ بڑا زبردست. اردگان کا ماڈل ہو گیا, مہاتیر کا ماڈل ہو گیا, چائنیز کا ماڈل بہت کوٹ کرتے ہیں, آج کل ہم پر پیوٹن سوار ہے کہ اس نے بڑی زبردست بات کی ہے. تو یہ ماڈل جو ہے ہمارے جیسے ملک کے اندر اور ہمارے جیسے ملک کی پالیسیوں پر کس طریقے سے اثر انداز ہوں گے, بریک کے بعد. ہمیں بڑا پسند ہے یہ سمجھنا کہ جو جی جوان مرد ہے, او جی دیکھیں کیا زبردست بات کر دی, او جی اس کا ذرا تنتنا دیکھیں, اس کا روب دیکھیں, اس کے جملے سنیں, اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کے طور پر کھڑا ہو جاؤں گا, کانسپریسی نہیں ہونے دوں گا, وغیرہ وغیرہ. فاروق صاحب, آپ سے ورکنگ بیکورڈز, یہ جو مہاتر ماڈل ہے, یہ جو پیوٹن ماڈل ہے, یہ جو چائنیز ماڈل ہے, یہ جو اردگان ماڈل ہے, ہمارے یہاں پہ اس کی اپیل بڑی ہے ویسے کہ نہیں؟ اپیل تو ہاں اپیل تو دیکھیں کوئی بھی ماڈل ہو آپ اس کو چمکا کے سامنے رکھ سکتے ہیں لوگوں کے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو ملک ایک ایسی آئسولیشن میں چلے جائیں جس قسم کی آئسولیشن میں عمران خان ہمیں دعوت دے رہے ہیں آنے کی, اور جس کو وہ خود مختاری کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر, اور کیا ہم اپنی غریب عوام کو ایسی صورتحال میں گھسیٹنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ آج کل دیکھ لیں سری لنکا کے جو حالات ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں ایجپٹ نے ابھی $5 ارب مانگے ہیں سعودی عرب سے جو ان کو لاسٹ منٹ پہ ملے ہیں. سری لنکا تو ابھی $1 ارب کی لائن انڈیا سے مانگ رہا ہے. ٹرکی کی جو انفلیشن ہے وہ انفلیشن ریٹ اس لیول کا ہے کہ طلعت صاحب مڈل کلاس لوگ وہاں کے, اور مڈل کلاس سے میں بات کر رہا ہوں ایسے لوگ جیسے میں یا شہباز یا فاروق صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چیز پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر کا فرنیچر جا کے سڑکوں پہ بیچیں ان آرڈر ٹو ٹرائی اینڈ پے دا منتھلی بلز اپنے ہاؤس ہولڈ کی. آئی مین یہ وہ اس لیول پہ ہمارے ملک کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم خوف زیادہ ہو کے نیچے کوئی اپنا سر جھکائے اور ایڈی تھنگ, لیکن خام خواہ کی آئسولیشن اپنے ہاتھوں سے خود اپنے اوپر لانا کسی کے حق میں نہیں ہے. اوکے فاروق صاحب, اگر میں یہی نقطہ آپ کے پاس لے ہوں, اس کی اپیل پولیٹیکل اپیل تو بہت زیادہ ہے لیکن کانسیکوینسز بڑے ڈیواسٹیٹنگ ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ بہت ڈسکس ہوتا ہے. ریٹوریکل اپیل بہت زیادہ ہے, جذباتی اپیل بہت زیادہ ہے. دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ واہ کیا بات, اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ہو تو, لیکن آپ باقی عوام سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ بھئی اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. Let me hear Dr. Farrukh on this. Let me hear Dr. Farrukh. جی go ahead. دیکھیے طلعت صاحب
ایکچوئل خطرے کی گھنٹیاں اتنی زور سے بج رہی ہیں, اتنی اونچی بج رہی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک دے فالنگ آن ڈیف ایئرز. ڈالر کی قلت کی ہم نے ابھی ذکر کر لیا. اس وقت جو ہم ہمیشہ گردشی قرضے کی بات کرتے ہیں, بجلی کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن اس وقت جو گردشی قرضہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے اندر کھڑا ہو گیا ہے, تقریباً 650 ارب روپے سے زائد کا قرضہ وہاں کھڑا ہے. ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ LNG امپورٹ کر سکیں, وہ پیٹرول ڈیزل امپورٹ کر سکیں. یہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے 10 روپے کی وہ جو قیمت کم کر دی ہے ڈیزل کی, اس سے مزید یہ گردشی قرضہ اکٹھا ہو رہا ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ امپورٹ نہیں کریں گی. تو یہاں پہ تو ایک کوئی شارٹیج اکانومی, ایک قلت آنے والی ہے. ڈالرز کی قلت پہلے سے ہے, پھر پیٹرول کی قلت آئے گی, پھر ڈیزل کی قلت آئے گی, پھر وہ روس اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں شاید یہاں پہ گندم کی قلت شروع ہو جائے گی. تو یہ کون اس کی میٹیگیشن اسٹریٹجی, ان کو کم کرنے کا طریقہ کار اس وقت کون سوچ رہا ہے؟ دیکھیے 2.5-3 سال آپ نے پروپیگنڈا کیا, آپ نے ٹویٹر پہ اپنی حکومت چلائی, وہ ٹھیک ہے, ہم سب لوگ اس کے شاید شکار ہوئے, کسی حد تک بہت بیوقوف بنایا گیا. لیکن اب عوام میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان گئی ہے کہ وہ کتنی مصیبت میں ہے. یعنی کہ 3-3.5 سال میں اس وقت 40% آبادی پاکستان کی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہر 10 پاکستانیوں میں سے 4 ایسے ہیں جو اس وقت شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. تو وہ اب یہ باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں. اب وہ پروپیگنڈا کنٹینیو نہیں کر سکے گا, میں سمجھتا ہوں. آپ شاید کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں اس کا شکار بن جاتے ہیں. لمیٹڈ ٹائم کے لیے تو شاید ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ شیلف لائف اس کی ختم ہو چکی ہے. بالکل آخر میں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس کا شاید پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے شارٹ ٹرم ہوگا عمران خان کے لیے, کچھ نہ کچھ تو فائدہ حاصل کریں گے اس سے کہ نہیں؟ وہ جو بات آپ نے کی ہے نا, اس کی ایک ان کو پاپولر سپورٹ ملتی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آج ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں 5400 میگا واٹ بجلی کی شارٹیج ہے, جس میں تقریباً 3000 میگا واٹ اس لیے شارٹیج ہے کہ پاکستان جو وہ فیول امپورٹ نہیں کر سکا, چاہے وہ PSO کا ڈیٹ ہو یا تو کوئی اور وجہ ہو. پاپولیرٹی یس, الیکشن میں فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا ملک چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. تو اگر یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو 3-4 ماہ سے زیادہ کی یہ بات نہیں لگ رہی مجھے. 3-4 ماہ سے زیادہ کی بات لگ نہیں رہی, لیکن حکومت کا فیصلہ تو ہو جانا ہے سنڈے کو. آئی ہیو ٹو تھینک آل آف یو, آپ کا بہت شکریہ. بالکل آخر میں ناظرین ہم کیا کہیں, اب اگر عمران خان صاحب طاقت میں نہیں رہتے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ان کی مصروفیات کم ہو جائیں گی. وہ ہمیں ہمیشہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں, ان کو وقت نہیں ملتا. اب ان کے پاس وقت نسبتاً زیادہ ہوگا اگر وہ حکومت میں نہیں رہتے. تو ایک کام جو وہ کر سکتے ہیں خود مختاری کو ثابت کرنے کے لیے, وہ یہ کہ وہ اپنے تمام بچے جو ہیں پاکستان بلوا لیں, یہاں پر ان کو علامہ اقبال بھی پڑھائیں, یہاں پر ان کو ناظرہ بھی پڑھائیں, یہاں پر ان کو رومی بھی پڑھائیں, اور یہاں پر ان کی اردو بھی درست کریں, اور پھر ان کو بتائیں کہ مغرب کے نظام کے اندر رہ کر, مغرب کے اسکولوں میں پڑھ کر, مغرب کے کالجوں میں پڑھ کر, مغرب سے استفادہ کر کے ہمیں غلام نہیں بننا, ہم نے ایک آزاد ملک کا شہری بننا ہے. اور وہ اپنے بچوں کے اندر یہ اوصاف پیدا کریں اور ہم ان کو بطور مثال لے کر فالو کریں. میرے خیال میں اب ان کے پاس یہ وقت آ گیا کہ اگر وہ حکومت میں نہیں رہتے تو ذاتی مثال کے ساتھ وہ لیڈ کریں, جس کا آغاز ان کے بچوں کی پاکستان سے نئے تعلق کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.